बन रही थी उस वक्त इदारे क्या कर रहे हैं। कराची के नौजवान के लिए पहले ही नौकरी नहीं थी, भुट्टो साहब के दौर में कोटा सिस्टम शुरू हुआ था, वो आज तक कायम है। ये लोग तो खुदकुशी कर लेंगे। तो इस सारे अरसे में ये तजावुजात, ये सारी इलीगल चीजें हुई कैसे? उस वक्त गवर्नमेंट कहाँ थी? नाजायज तजावुजात आई कैसे? बहुत बड़ा घर बना हुआ है, बिलावल हाउस जिसको कहा जाता है, उनके आगे जो 2 अदद दीवारें खड़ी की हुई उन्होंने, वो किस लिए? वो कौन से नक्शे में पास हुई थी? और वो भी नाजायज तजावुजात हैं, उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा? आखिरी इकदाम होगा अगर हम लेंगे कि जी स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई हो, कोई ऐसा मंसूबा नहीं है और हम किसी भी इकदाम की वजह से उन बच्चों की तालीम पर असरअंदाज नहीं होना चाहते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो टोक के साथ मैं हूं आपका मेजबान फवाद। बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन पाई जाती थी गो के कराची वालों ने, खास तौर पर हम तो ये देख रहे हैं कि मुल्क भर में तजावुजात के खिलाफ अब ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज कर दिया गया है। स्पेसिफिकली अगर हम कराची की बात करें तो कराची वालों ने सुख का सांस लिया था, क्योंकि इन तजावुजात को कराची के माथे पर एक बदनुमा दाग के तौर पर देखा जाता था। अलबत्ता जिस सतह पर पक्की दुकानें मुस्मार की जा रही हैं, जिस सतह से दुकानों की लीज कैंसिल की जा रही हैं, उसके बाद बेरोजगारी में भी खासी हद तक इजाफा देखने में आ रहा है। और खास तौर पर वो दुकानदार जो कि कई सालों से अपनी दुकानें या अपनी दीगर कारोबार मुख्तलिफ मार्केट्स में चला रहे थे और अगर उनकी दुकानें तोड़ दी गई हैं तो वो इस वक्त हुकूमत से सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि उनके लिए हुकूमत कोई ऑल्टरनेट फराहम करेगी या नहीं। और जिस तरीके से हम केएमसी की अगर एक्शन की बात करें, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद केएमसी हरकत में आई और इस तरह से तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का आगाज किया गया, उसके बाद दीगर महकमों की जानिब से भी, दीगर इदारों की जानिब से भी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से भी रेसिडेंशियल प्लॉट्स पर जो कमर्शियल एक्टिविटीज जारी थी, इब्तदाई तौर पर कुछ रेस्टोरेंट्स को सील किया गया, साथ साथ कुछ शोरूम्स को सील किया गया, लेकिन उसके बाद मुख्तलिफ स्कूल्स को नोटिस जारी कर दिए गए थे, जिसके बाद ना सिर्फ तलबा बल्कि उनके वालिदैन में भी खासी तशवीश पाई जाती थी। लेकिन आज सिंध हुकूमत के तर्जुमान और वजीर बल्दियात साहब के बयान के बाद सूरत हाल कदरे बेहतर दिखाई दे रही है। अलबत्ता मुख्तलिफ ऐसे रिहायशी प्रोजेक्ट्स हैं, मुख्तलिफ ऐसी सोसाइटीज हैं, मुख्तलिफ ऐसी कॉलोनीज हैं, मुख्तलिफ ऐसी मार्केट्स हैं जिनके बारे में अब भी कंफ्यूजन मौजूद है और इस तरह की र्यूमर्स हैं कि आया उनका मुस्तकबिल क्या होगा। कई ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स हैं कि जो कि इस वक्त मौजूद हैं, वहां पर लोग रिहाइश पजीर हैं और उनके ऊपर ही तलवार लटक रही है कि कल को वो प्रोजेक्ट सील ना कर दिया जाए, कल को वो तमाम तर जो तामीरात हैं उनको मस्मार ना कर दिया जाए। अलबत्ता अब हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर इस हवाले से खासी आवाज उठ चुकी है और लोग ये जरूर मुतालबा कर रहे हैं कि वो तमाम तबका जो कि ताजिर तबका है उनकी दादरसी जरूर, उनको कोई ऑल्टरनेट जरूर फराहम करना चाहिए। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि वो तमाम बासर अफराद कि जिनकी मां पर ये तमाम तर कब्जा माफिया अरसे दराज तक सरगर्म रहा, वो तमाम तर बासर अफराद जो कि अपने आप को इतना बासर समझते हैं कि कानून की गिरफ्त से वो दूर रहते हैं, तो क्या उनके खिलाफ भी घेरा तंग होगा? जहां एक तरफ तजावुजात का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है, तो क्या इस बात को भी यकीनी बनाया जाएगा कि वो तमाम तर सियासी लोग या दीगर इदारों से वाबस्ता लोग जो कि इन तमाम तर मामलात में मुलविस रहे, उनके खिलाफ भी सख्त एक्शन लिया जाएगा या नहीं? अपने आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। इन तमाम तर मामलात पर दो गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सैयद जफर अब्बास, जो कि समाजी रहनुमा है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर कि इस प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त आप हमें देने जा रहे हैं। उनके साथ साथ तशरीफ फरमाए जनाब हकीम शाह साहब, जो कि चेयरमैन हैं ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के। हकीम शाह साहब, आपको भी शुक्रिया कि इस प्रोग्राम में आप अपना कीमती वक्त हमें देने जा रहे हैं। जफर साहब, गुफ्तगू का आगाज मैं आपसे करता हूँ। गो के आपकी वीडियो हमने भी चलाई और सोशल मीडिया के ऊपर भी जो है वो मुख्तलिफ ग्रुप्स पे, मुख्तलिफ फोरम्स पे शेयर की जा रही है और ये आवाज मुख्तलिफ तबकों के लोगों की भी है। तो क्या कहना चाहेंगे सर? कराचीइट्स काफी सपोर्ट करते हैं कि अगर कोई अच्छी एक्टिविटी होती है और
बीइंग कराची हेड मेरे ख्याल से आप भी सपोर्ट कर रहे होंगे कि जो तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन है, लेकिन डू यू थिंक कि जो इसकी डायरेक्शन है ये एक बेहतर डायरेक्शन की तरफ है? नहीं, बिल्कुल भी बेहतर डायरेक्शन नहीं है। और कल तक देखें, इसी शहर में आज से 4 साल पहले हीट स्ट्रोक नाम की एक आफत आई थी। इस शहर में कब्र नहीं मिल रही थी, कब्रिस्तान नहीं है, 40 साल हो गए कोई नया कब्रिस्तान नहीं बना है, कोई उसके लिए जगह अलॉट नहीं हुई। इतनी ज़्यादा मनसूबा बंदी और इतनी अच्छी प्लानिंग अगर इनकी थी तो ये शो करें इन तमाम चीज़ों का कि कहाँ इन्होंने स्कूल बनाए सरकारी, कहाँ इतना अच्छा मेयार इन्होंने बना दिया है कि आज अगर सारे प्राइवेट स्कूल, सिर्फ 1% स्कूल जो हैं वो कमर्शियल बुनियादों पर हैं। बाकी अगर आप 99 आप कह सकते हैं बिल्कुल तकरीबन वो भी 80 से 90% स्कूल कहा जाता है 99%, जो 1% स्कूल है या 2% भी, वो मुस्तफा कमाल साहब के दौर में स्कीम आई थी, वो भी हैदरी पर जो स्कूल थे एक रोड पर, कि वो अपने आप को कमर्शियल करवा लें। उसमें भी स्कूलों ने करवाया नहीं करवाया जो भी मामला था, अगर आज ये तमाम स्कूलों को जाकर इस तरीके से बंद करने का मैसेज चलाएंगे और उसके बाद तस्वीरें आएंगी कि स्कूल की बिल्डिंगों को गिराया जा रहा है, उनको मिसमार किया जा रहा है, तो कल को जब स्कूल अगर फौरी भी कोई पॉलिसी बना देते हैं कि जी इसको इस तरीके से कमर्शियल करा लें, तो जब अभी थोड़ा सा दहशतगर्दी का वाकया हुआ था केपीएस में, स्कूलों को गार्ड रखने पड़े थे, तो उसका खर्चा किसके ऊपर डाला स्कूलों ने? पेरेंट्स के ऊपर, पेरेंट्स पर डाल दिया। तो आप इसका मतलब पहले ही आप इतनी महंगी तालीम दिलवा रहे हैं, सरकारी स्कूलों का निजाम आपके पास है नहीं, टीचर वहां है नहीं, सारी सियासी भर्तियां, अब ये वालिदैन जो हैं स्कूल के कमर्शियल होने की फीस भी भरेंगे अपनी जेबों से। भाई बैठे हैं, कोई मंसूबा बंदी करें। सोशल मीडिया पे आने का शौक है आपको, टीवी पे आने का शौक है, नई नई खबरें आप लगा रहे हैं, आपने दुकानें गिरा दी 1401 मार्केट में, एम्प्रेस मार्केट में, उसके बराबर में 600 गिरा दी, उसके बराबर में 800 गिरा दी, एक दुकान पे 6-6 8-8 लोग हैं। किस तरह वो भूख को फेस करेंगे, किस तरह घर जाएंगे, किस तरह बीमार माँ को देखेंगे? आप यकीन करें मेरा इतना दिल दुखता है जब मैं कोई वीडियो देखता हूं ना, कराची के किसी इलाके में किसी मोबाइल स्नैचर को पकड़ के मारा जा रहा है और कोई कह रहा है पेट्रोल लाओ, इसको आग जला दो, कोई कह रहा है, लोगों की फ्रस्ट्रेशन है। लेकिन आप इस बात को तो गौर करें कि वो माँ, वो बच्चा जो घर में भूखा था, जिसके लिए वो शख्स घर से निकला, बेरोजगार था, उसने किसी का भी मोबाइल छीन लिया। भाई जिसका 2 महीने का बच्चा घर में भूखा होगा और रो रहा होगा, वो क्या करेगा? चले हम लेकिन इसको जस्टिफाई तो नहीं कर सकते, नहीं जस्टिफाई नहीं कर सकते, लेकिन इस इंतहाई कदम की तरफ जा रहा है, तरीकाकार होना चाहिए, हमें एटलीस्ट जस्टिफाई हर चीज का तरीकाकार होना चाहिए। सर ये कोई तरीकाकार नहीं है। जब लोग आपके पास आए, आपने कहा 25 लाख रुपए रिश्वत दो और फ्लोर डाल लो। गरीब की जमा पूंजी है पूरी जिंदगी की, उसने एक फ्लोर तामीर कर लिया, अब जब तामीर होने के 3 साल बाद आप कह रहे हैं नया रूल आ गया, हम तो गिरा देंगे फ्लोर पूरा ही, तो वो गरीब कहां जाएगा? अभी कोरंगी क्रॉसिंग पे बिल्डिंग खड़ी हुई है, 5 अरब रुपए की बिल्डिंग गिराने जा रहे हैं, फ्लैट। भाई उसके अंदर गरीबों ने घर लिए 14-14 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए के फ्लैट। गरीब आदमी के लिए 15 लाख रुपए जमा करना मौत है। बिल्डर कमा के चला गया, सब कमा के चले गए, आप गिरा दीजिए अब जाके, वो लोग कहां जाएंगे? ठीक, तो सवाल आप भी यही उठा रहे हैं कि जी ठीक है, उन लोगों को भी इसका मतलब पकड़ा जाए, भले वो ब्यूरोक्रेसी से वाबस्ता लोग हों, भले वो पॉलिटिकल पार्टी से वाबस्ता लोग हों, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो कि इन तमाम मामला में मुलविस थे। ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है। आपके ख्याल में उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? उन्हीं के खिलाफ होनी चाहिए, आवाम के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। सर आवाम के खिलाफ नहीं होगी तो फिर नहीं, आवाम के खिलाफ क्यों कार्रवाई हो रही है? देखें सर, जिसने इस तरह के प्लॉट्स लिए, आप भी इसी कराची में रहते हैं, बिल्कुल, आपके घर के बाहर एक गधा गाड़ी बजरी उतरे, पुलिस मोबाइल आ जाती है, बिल्कुल। भाई पूरे फ्लैट खड़े हो गए सड़कों के ऊपर। अभी एक छोटी सी दुकान खुलती है, मार्ट खुलता है फेडरल एरिया में, उन्होंने नदी के अंदर 200 डंपर बजरी डलवाई, अपनी पार्किंग शुरू कर दी। क्या इंतजामिया को नजर नहीं आ रहा था? नहीं, बाद में जो वाटर कमीशन ने उसके ऊपर 2 साल बाद कॉस्मेटिक तौर पे उसको सील किया गया और फिर वो डिपार्टमेंटल स्टोर दोबारा चलना शुरू हो गया। एक गरीब के घर के बाहर गधा गाड़ी बजरी उतरे तो इंतजामिया आ जाती है, केडीए आ जाएगी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, रेंजर्स आ जाएगी, पूरे प्लाजा तामीर हो गए अरबों रुपए के, किसी को नजर नहीं आया। आज आप जाके बोल रहे हैं कि गरीब का फ्लैट भी गिरा देंगे, जिसके घर की लीज है, सब लीज है, वो भी गिरा देंगे, दुकानें भी गिरा देंगे, मार्केट्स भी गिरा देंगे, स्कूल भी बंद कर देंगे। 50 लाख बच्चा जब घर में आके बैठेगा, पहले ही आप चलें स्कूल के हवाले से तो उन्होंने वो तो जब शोर हुआ, आवाम ने बताया कि हम बाहर निकलने वाले हैं, उसके बाद इस एकेडमिक ईयर को देखेंगे। और हाँ, ये जरूर है कि स्कूल जो है बिल्कुल हमारा लास्ट एक ऑप्शन होगा। अगर हम जाएंगे स्कूल की तरफ तो उससे पहले स्कूल्स को चाहिए कि वो कमर्शलाइजेशन की तरफ चले जाएं। लेकिन आपको ये भी कहना ठीक है कि ये शिफ्ट कर देंगे स्कूल वाले टुवर्ड्स। मेरा सिर्फ एक बात कहनी, ये सब कुछ अचानक हुआ, ये एक रात में हो गया सब कुछ? नहीं, बिल्कुल अरसा है। मैंने अपने आपने अगर मेरा क्लिप सुना, मैंने उसमें सीधी सीधी बात की है। कराची में वो कोटा सिस्टम जो भुट्टो साहब के दौर में आया था आज तक हटा नहीं है। हमने कोटा सिस्टम जो उस दौर में भी इस शहर पे नाफिज हुआ था, वो हिंदुस्तान की कोटा सिस्टम को देखते हुए हुआ था कि भाई हिंदुस्तान में आज से 60 साल पहले कोटा सिस्टम लाया गया था कि जो निचली जात के हिंदू हैं उनको भी सरकारी नौकरियों में, स्कूल, कॉलेज में लाया जाए। आप इस मुल्क में लेकर आए, इस शहर में कोटा सिस्टम, लेकिन वो आज तक कायम है। कराची के बच्चे के लिए ना एडमिशन है, ना मेडिकल कॉलेज में, ना दीगर कॉलेज में, बहुत ही मुख्तसर सी सीटें, ना नौकरियां हैं।
آج جب کراچی کے لڑکے کے لیے جابز ہی نہیں ہیں, میں ڈھونڈ کے تھک جاتا ہوں, مجھے اپنے اطراف میں کوئی لڑکا کسٹم, انکم ٹیکس یا کسی اور سرکاری ادارے میں نہیں ملتا. تو پرائیویٹ نوکری کرنے والا لڑکا جو ہے آج جب اس سے نوکری یا چھوٹا موٹا اس نے جو ٹھیلا, کیبن, مطلب بہت ہی حیرت کی بات ہے سوشل میڈیا پہ. آپ کہہ رہے ہیں کہ جی عام سڑکوں کے اوپر ٹھیلے لگانے کی اجازت نہیں دی نہیں کہہ رہا, کیبن لگانے کی اجازت نہیں دی جائے, فٹ پاتھ ہر چیز کا پیسہ پے ہو رہا تھا, ہر چیز کا پیسہ, یہاں تک کہ دکان کے اوپر جو بورڈ لگتا ہے نا اس کا بھی ٹیکس لیتی ہے. بالکل ٹھیک. تو جب ایک چیز پے ہو رہی ہے تو آپ سسٹم کو اگر ریوائز کر رہے ہیں تو وہ عوام کو بتائیں کہ ہم اب یہ کرنے جا رہے ہیں بھائی, اس کا یہ طریقہ ہے, اتنا ٹائم ہے, اتنے عرصے میں آپ اس کی فیسز بھر دیں, یہ کون سا طریقہ ہے, آپ لائیں اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی کو بلڈوزر سے گرا دیں اور 20 آدمی کھڑے ہیں, آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے, مجبور آدمی ہے. میں بہت پریشان ہوا دیکھ کر کہ جب میں نے دیکھا کہ این ای ڈی کے انجینئر بچے, ان کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے کہ جی وہ پراٹھے بنا رہے ہیں اور چائے بیچ رہے ہیں. جی بالکل ایسے یہ حال ہے انجینئرز کا, اور اس کے بعد آپ ان سے وہ کیبن بھی ان کا گرا دیں. تو کہاں کھڑے ہیں؟ حکیم شاہ صاحب سر کیا کامنٹ کریں گے؟ تاجر برادری ابتدائی طور پر سپورٹ کری تھی جس طرح سے ظفر نے, اچھا اقدام ہے, انکروچمنٹ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, لیکن اس بات کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو ہماری حالت ہے اور پھر اس سچویشن کے بعد جو بے روزگاری کا عالم ہوگا اس سے کون نمٹے گا؟ سر دیکھیں کراچی شہر میں تاجروں نے ہمیشہ انکروچمنٹ کے خلاف بات کی ہے اور کھڑے ہوئے ہیں. دیکھیں انکروچمنٹ اصل میں جو سپریم کورٹ کے حکم کی آڑ لی جا رہی ہے, سپریم کورٹ نے حکم دیا ہے کہ وہ تجاوزات ہٹائیں جو لوگوں کو پیدل چلنے میں مشکلات پیدا کرتی ہیں, جو روڈوں پر ٹریفک میں خلل ڈالتی ہے, ان تجاوزات کو ہٹایا جائے. لیکن وہ تجاوزات اب تک نہیں ہٹی, اس کے برعکس کام ہوا. اور سن شیڈز, بل بورڈز, آج دیکھیں کراچی شہر میں تاجر بغیر نام کے کاروبار کر رہے ہیں, ان کی دکانوں سے بورڈ اتار دیے گئے. دیکھیں پورے دنیا میں کہیں بھی آپ اس کے اوپر میں نے پہلے بھی پروگرام کیا اور خود آپ کی تاجر کمیونٹی کے لوگوں نے ایکسپٹ کیا کہ وائلیشن بے انتہا ہو رہی تھی. اگر کسی کی 8x8 کی دکان ہے تو اس کا سن شیڈ 20x20 کا بنا ہوا ہے, اس نے آگے اپنے بورڈ جو ہے وہ پتہ نہیں کتنے جتنے تو دیکھیں نا, سرٹن SOP, سرٹن لاز ہر جگہ ہوتے ہیں جن کو ہمیں فالو ضرور کرنا چاہیے. یہ اس حد تک تو بات اس میں کوئی شک نہیں ہے, بالکل صحیح ہے. لیکن جتنے سائز کے بورڈ لگائے جا رہے تھے اس کے مطابق ٹیکس بھی لیا جا رہا تھا, اس کے مطابق چالان بھی لیے جا رہے تھے. دیکھیں جس ادارے کا جو کام ہوتا ہے ان کو اس ادارے کو وہ کام کرنا چاہیے. اگر اس میں وہ افسران شامل تھے جنہوں نے کرپشن کی ہے, جو نااہل افسران ہیں, وہ بھی تو ذمہ دار ٹھہرتے ہیں. دیکھیں ایک آفیسر آپ سے چالان کی مد میں پیسے لے کر جاتا ہے اور وہ دوسرے دن آ کر آپ کے سامنے کھڑے ہو کے وہی سن شیڈ اتار رہا ہوتا ہے کہ یہ اللیگل ہے. سوال تو کھڑے ہوتے ہیں تاجر پہ کہاں جاتے. دیکھیں کراچی شہر 68% ریونیو جنریٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے. تاجروں کے اوپر بہت ساری مشکلات آئی کراچی شہر میں, جہاں بتخوری, ٹارگٹ کلنگ, اغوا برائے تاوان, یہ مسئلے حل ہوئے سیکیورٹی اداروں کے. تو اس کے بعد جو ہے ہمیں جو ہے نا ٹوٹے پوٹے روڈ, سیوریج جیسے مسائل اولڈ سٹی ایریا میں دیکھیں آج بھی وہ مسائل ہیں, ان کو حل نہیں کیا گیا. اور اب ایک دم سے وہ آپریشن کا رخ موڑ دیا گیا اور دکانیں مسمار کر دی گئیں. ایٹ لیسٹ آپ اس کو ایک مثبت قدم کے طور پر لے سکتے ہیں, یا آپ یہ کہتے ہیں کہ جی مثبت قدم ہے ہی نہیں؟ دیکھیں وہ تجاوزات, دیکھیں ابھی جو دکانیں مسمار کی گئی ہیں ان کا ریونیو جنریٹ ہوتا تھا KMC کو پچھلے 66 سال سے لیکن دیکھیں ہم اس انکروچمنٹ کے خلاف آپریشن کی حمایت کریں گے. جو پتھارا مافیا ہے, جن کا پیسہ کرپٹ افسران کے جیبوں میں جاتا ہے, ہم ان کا اس آپریشن کے خلاف اس کی حمایت کریں گے. کہ جو پارکنگ مافیا جو روڈ پہ کھڑے ہو کے پارکنگ کرتے ہیں اور اس کی مد میں پیسے ان کے جیبوں میں جاتے ہیں, ہم اس کے خلاف ہیں. کہ آپ دیکھیں خود ہی کراتے ہیں KMC والے یا DMC جو ہے, یہ ادارے خود روڈوں پہ جو ہے پارکنگ مافیا کو لے کر وہاں پر پارکنگ کراتے ہیں, انکروچمنٹ بھی خود کراتے ہیں. تو آج جو یہ آپریشن کا رخ موڑ کر دکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے کہ ہر دکان سے 4-5 فیملیز وابستہ ہے, ٹھیک ہے, تو وہ بے روزگار ہو رہے ہیں. ہمارے ملک میں اگر ہم ان امپلائمنٹ کی شرح دیکھیں تو 40% ہے, اور اگر ہم اس طرح لوگوں کو بے روزگار کرتے رہے تو یہ کہاں جائیں گے؟ تو یہ مسئلہ جو ہے وہ مزید گھمبیر ہوتا چلا جائے گا. تو ظفر آپ والی یہ بات کو کنٹینیو کیا حکیم شاہ صاحب نے, کہ آپ کو واضح حل دکھائی دیتا ہے؟ چونکہ میں نے جس طرح سے ابتدا میں بھی بات کی, ایک بے انتہا کنفیوژن ہے. یہ تو چلیں ایٹ لیسٹ اسکول والی جو ایک انسرٹینٹی والی سچویشن تھی وہ کنٹرول ہو گئی آج کے سعید غنی صاحب کے بیان کے بعد, مرتضی وہاب صاحب کے بیان کے بعد. لیکن مختلف ایسے رہائشی پروجیکٹس ہیں جن کے مکین خاصے پریشان دکھائی دے رہے ہیں. وہ جی بلڈر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, بلڈر بولتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے, یا بلڈر جو ہے ہیلے بہانے سے کام لے رہے ہیں. مختلف ایسی سوسائٹیز ہیں جہاں کے لوگ پریشان ہیں. ابھی بہت بڑا مسئلہ ہوا 5 سے 7 سالوں میں ہوا چلی کراچی میں کہ جی 120 گز کے گھر میں بھی پورشن بن رہے ہیں,
جی بالکل, اور وہ سب لیز کروا کے, ٹھیک ہے سب لیز ہو رہا تھا, کسی سے چھپا ہوا تو نہیں تھا, بالکل نہیں, سب کچھ اوپن تھا, بالکل. ایک گھر کے بیچ سے سیڑھی نکل رہی ہے, کوئی بھی اندھا نہیں ہے, سب کو نظر آ رہا ہے, بالکل ایسا, کسی نے آواز نہیں اٹھائی اس وقت, پیسے بھی لیتے رہے, پورشن بھی ڈلتے رہے, بجلی تک الگ میٹر لگنا شروع ہو گئے, سب کچھ ہوا, کنیکشنز الگ ہو گئے, سب کچھ ہوا. آج جب آپ آگے ان کا گھر توڑ رہے ہیں, لوگوں کا دکان سے وابستہ ہے, ایک مالک, اس کے 3 نوکر, دکان ٹوٹنے سے سر کے اوپر سے چھت نہیں جا رہی, لیکن گھر کے اندر 24 لوگ ہیں 4 پورشن میں, وہ سب کدھر جائیں گے, وہ کدھر جائیں گے. ایک بریک کے لیے مجھے قادر بھائی کی طرف جائیں گے, اور بریک کے بعد یہ ضرور جاننے کی کوشش کریں گے کہ آیا ان بااثر افراد کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہو رہی ہے یا نہیں, اور جس طریقے سے ظفر نے بڑی اچھی بات کی کہ وہ تمام رہائشی جو کہ ان پروجیکٹس میں آلریڈی رہ رہے ہیں, جنہوں نے آلریڈی اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگا دی ہے, وہ اب جائیں گے تو کہاں جائیں گے. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد پروگرام کو ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ظفر میں آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا, جس طرح آپ یہ مینشن کر رہے تھے کہ بہت سارے ایسے رہائشی پروجیکٹس ہیں, پھر ساتھ ساتھ آپ نے پورشنز کی بات کی, ان تک لوگوں کے اوپر جو ہے وہ سروں پر یہ تلوار لٹک رہی ہے کہ آیا پتہ نہیں ہے فیوچر کیا ہوگا. تو ڈو یو تھنک کہ اب ایٹ لیسٹ جو ہمارے آفیشلز ہیں ان کو آگے آنا پڑے گا, جس طرح اسکول والے میٹر پہ ایٹ لیسٹ یہ لوگوں کی کنفیوژن دور کی گئی, اس طرح کے میٹرز میں بھی لوگوں کو ایز فراہم کرنی پڑے گی کہ جی ٹھیک ہے رہائشی لوگوں کے اوپر یہ اس طرح کی پرابلمز نہیں ہو رہی فی الحال, ایٹ لیسٹ لوگ ٹینشن فری تو ہوں. دیکھیں اگر نہیں آئے سامنے تو پھر وہی مافیا, جو چیٹر مافیا ہے, چور مافیا ہے, لوگ ان کو اپنا مسیحا سمجھیں گے. کوئی ایک شخص کھڑا ہو جائے گا, میرے تعلقات ہیں, لاؤ مجھے رشوت دو, میں تمہارے کام کرا دیتا ہوں, لوگ بھروسہ کریں گے ان پہ, پیسے دے دیں گے, کل کو ان کے ساتھ پھر فراڈ ہو جائے گا. تو ان کو سامنے آنا پڑے گا, جو کوئی بھی ہو, چاہے وہ سیاسی ہو یا کوئی بیوروکریسی کا بندہ ہو, سامنے آئے, آ کے مسائل سنے اور جواب دے کہ یہ کون سی باتیں ہیں کہ ایک رات میں ایک واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے جی یہ نازم آباد کے سارے بلاک صبح توڑ دیں گے. جی ان بلاکس میں یہ جو ہیں بلڈنگز اور گھروں میں پتے لکھے ہوئے آ رہے ہیں, یہ تو لکھے نیچے کہ جس کے گھر کا ایڈریس ہے وہ رابطہ کس سے کرے, وہ جا کے آپ کو دکھائے گا نا بھائی سارے ڈاکومنٹس پورے ہیں, چالان پورے ہیں, بینک میں دیا ہے, اتنے کروڑ کا خریدا ہے گھر. آپ کچھ سن ہی نہیں رہے, آپ تو ایک واٹس ایپ پہ میسج چلا رہے ہیں. صبح آپ آتے ہیں پورا لشکر لے کے, آپ کے ساتھ گاڑیاں ہیں, موبائلیں ہیں, رینجرز کی گاڑیاں ہیں, ٹرک ہیں, ٹرولر ہیں, ڈمپر ہیں, شاول ہیں. او بھائی آپ کے پاس اتنی اچھی مشینریاں تھی, شہر کو صاف کر دیتے آپ. بالکل, پورا شہر گٹر میں اور کچرے میں رہ رہا ہے اس وقت. تو اختیارات آج کون سے اختیارات ہیں؟ آپ جنازہ نکال رہے ہو کراچی کے لوگوں کی زندگی کی جمع پونجی کو, ان کے گھر توڑ رہے ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے کوارٹرز توڑے جا رہے ہیں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. میں سرجانی ٹاؤن کی ویڈیو دیکھ رہا تھا, میں خود رو رہا تھا کہ وہ عورت اپنی جھولی اٹھا اٹھا کے بددعائیں دے رہی ہے, میں بیوہ ہوں, میرے بچے نہیں ہیں, میں 60 سال کی عورت گھر گرا کے چلے گئے, اماں آرڈر ہے. ارے بھائی کوئی سن تو لے, پوچھ تو لے اس سے, اس کو کیا, اس نے کیسے خریدا, کیا حالات ہے, کوئی سنوائی نہیں ہے. آپ اچھا بات مسئلہ سیدھا سیدھا ہے, جو ادارہ کاروائی کر رہا ہے اس کا نام کیا ہے؟ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. تو سندھ کے انڈر میں صرف کراچی ہی آ رہا ہے, لاڑکانہ میں کوئی ناجائز تجاوزات نہیں ہے, میرپور خاص میں کہیں بھی نہیں ہے. پورے سندھ میں جو فنکاری ہوگی وہ کراچی سے شروع ہو کر کراچی پہ ہی ختم ہو جائے گی. مطلب یہ کون سی شرارت ہے, یہ کون سی دشمنی ہے؟ یہ بہت ہی امپورٹنٹ آپ نے بات کی ہے. آپ لوگ حکیم صاحب یہ مجھے بتائیے گا کہ کیا ایٹ لیسٹ آپ لوگوں نے اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کی ہے, جو ہماری گورنمنٹ ہے اس کی طرف سے کوئی رسپانس آیا ہے؟ جس طرح آپ نے مینشن کر رہے ہیں کہ ہزاروں کی تعداد میں اب دکاندار جو ہے وہ بے روزگار آپ لوگ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تو کوئی گورنمنٹ اس میں سپورٹ فراہم کری؟ کیونکہ میئر صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی جن لوگوں کا واقعی جائز نقصان ہے, جو غیر قانونی نہیں تھے, اور کچھ ایک ہوتا ہے نا کہ جی ناجائز طور پہ ان کی دکانیں اگر ٹوٹ گئیں تو ان کو ہم کمپنسیٹ ضرور کر دیں گے. دیکھیں افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز آپ نے خود الاٹ کر کے دی ہے 66 سال پہلے, اور اس کو آپ غیر قانونی کہہ کر مسمار کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ احتجاج کرتے ہیں, اوپر سے آپ فورس لا کے. نہیں, آپ جو 66 سال والی جو ایگزامپل دے رہے ہیں کہاں کی دے رہے ہیں, تاکہ میں بھی آپ کو بتاؤں اس میں کے ایم سی کا ورژن یہ ہے کہ جو ایگریمنٹ ہم نے کیے اس میں یہ شق ضرور ایڈ تھی کہ کے ایم سی جس وقت چاہے, ادارہ جس وقت چاہے, وہ تمام کی تمام چیزوں کو نل اینڈ وائڈ کر سکتا ہے, جو کہ ان کا اختیار ہے. قائم مقام چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا ہے کہ 30 سال پہلے کا کراچی ہمیں چاہیے. اگر آپ 1952 میں اگر یہ مارکیٹ بنائی تھی تو یہ سیاسی بنیادوں پہ نہیں بنی تھی, کسی کی سفارش بھی نہیں تھی, بلکہ یہ دکانیں خود بنائی گئی تھی کے ایم سی کی جانب سے, اور لوگوں کو یہاں بٹھایا گیا تھا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو کارروائی کرنی تھی تو ضرور آپ ان لوگوں کو لوپ میں لیتے, ان کے ساتھ بیٹھتے. تاجر ہیں, پرامن لوگ ہیں, اتنی کارروائیاں ہونے کے باوجود بھی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہیں کی, احتجاج نہیں کیا, مظاہرہ نہیں کیا. لیکن بات یہ ہے کہ اگر لائٹ ہاؤس کی بات کرتے ہیں, یہ لنڈا بازار 1952 میں قائم ہوا,
66 سال سے یہ اپنا رینٹ پے کر رہے تھے. آپ نے غریبوں کے لیے ایک ہی مارکیٹ تھی, غریب آ کر وہاں سے خریداری کرتے تھے, آپ نے وہ مارکیٹ بھی چھین لی ان سے, دکانیں مسمار کر دی. پھر ان دکانوں میں کام کرنے والے لوگ جو تھے وہ بے روزگار ہو گئے. وہ آج آپ سے اپیل کر رہے ہیں, آنسو بہا رہے ہیں, ان کے آنسو پہنچنے کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. اچھا ہم مشینری کی بات کرتے ہیں, اتنی ساری مشین. یہ ایک بڑی اچھی بات ہے اور آپ کا جو گلہ ہے وہ بھی بالکل درست ہے, لیکن ساتھ ساتھ آپ یہ بھی تو سوچیں وہ جو عمارتیں اتنی پرانی ہیں, 1850 کی, 1857 کی, 1890 کی, 1923 تک کی عمارتیں ہیں سر, یہ ہمارا ہیریٹیج ہوتا ہے. بہت سارے ممالک میں ان عمارتوں کو سنبھال کر رکھا جاتا ہے. تو وہ جو آپ کے خلاف جس سے آپ کارروائی سمجھ رہے ہیں تو سر وہ تو اپنی اس عمارت کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں نا, جس میں امینڈمنٹ بھی لوگ کرتے جا رہے ہیں. بھلے جس طرح ظفر صاحب بھی مینشن کر رہے ہیں کہ جی رشوتیں دے کر یہاں پر سارے کے سارے کام ہوتے تھے, تو کام تو غلط کیے گئے نا, جس کے بعد یہ خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. بہت ہمیں خوشی ہوگی, اللہ کرے کہ کراچی بہت خوبصورت شہر بنے. جب ہم بات کرتے ہیں کراچی میں کچرا اٹھانے کی تو مشینری نہیں ہے, اختیارات نہیں ہے, فنڈ نہیں ہے. جب ہم بات کرتے ہیں ٹوٹے پھوٹے روڈ, سیوریج کے نظام ٹھیک کرنے کی تو ادارے کے پاس کچھ نہیں ہے. لیکن یہاں پر آپ جن کو آپ نے خود لائسنس دے کر بٹھایا, ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کی جگہ ہے. کوئی بھی اس چیز کا دعویٰ نہیں کرتا کہ وہ ہماری جگہ ہے, لیکن آپ کم از کم ان کو الٹرنیٹ دے کر بٹھائیں کہیں, اس کے بعد اپنی جگہ لے کے آپ بالکل مسمار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے اوپر اور بھی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. جناب حنید لکھانی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ فاؤنڈنگ چانسلر ہیں اقرا یونیورسٹی کے. سر بہت بہت شکریہ, اس پروگرام میں آپ بھی اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے جا رہے ہیں. سر آپ کا بھی ایک میسج سوشل میڈیا پر وائرل ہے. میرے ساتھ اس وقت سید ظفر عباس بھی موجود ہیں, سماجی رہنما ہیں. انہوں نے بھی اسی طرح سے ایک ویڈیو بنائی جس کو کافی زیادہ پذیرائی اس وجہ سے مل رہی ہے کیونکہ یہ عوام کی آواز تھی. آپ نے بھی کچھ ملے جلے اسی طرح کے پوائنٹس ریز کیے ہیں. سر سب سے پہلے تو یہ بتا دیجئے گا, تجاوزات کے خلاف جو آپریشن کیا جا رہا ہے, کراچی آئیٹس اس کو سپورٹ تو کرتے ہیں, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کیا عام آدمی کے جو تحفظات ہیں انہیں بھی ایڈریس کیا جا رہا ہے؟ سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ مجھے آپ نے موقع دیا. میں آپ کو سمپل سی بات کروں کہ یہ کوئی کارروائی نہیں ہے, یہ انتقامی کارروائی ہے کراچی والوں کے ساتھ, اور ہزاروں لوگوں کو بے روزگار کر دیا ہے جو حق حلال کی کمائی کر رہے تھے, جو صبح کام پہ جاتے تھے, شام کو گھر آتے تھے. یہ لوگ وہ نہیں ہیں جو اسٹریٹ کرائم کرتے ہیں, یہ لوگ وہ نہیں ہیں جو موبائل فون چھینتے ہیں. یہ لوگ حق حلال کی کمائی کر رہے ہیں, چوری نہیں کر رہے. بھائی ان کو اگر آپ بے روزگار کر دو گے تو یہ لوگ پھر کیا کریں گے؟ مطلب آپ کیا چاہتے ہیں؟ کپڑے بھی اتار دیے ان کے, اب انڈر گارمنٹس بھی اتاریں گے کیا؟ انف آف دس نان سینس. آئی تھنک کچھ ہوش کے ناخن کرنے چاہیے. یہ آدمی جو ہے یہ پتہ نہیں کیا چاہ رہا ہے, یہ کراچی والوں کے ساتھ کس چیز کا انتقام لے رہا ہے. لوگ بھائی اگر لوگوں کو کوئی ناجائز ہے تو اس کو کوئی جگہ دیں. سبزی منڈی بھی آپ نے موو کی تھی, ان کو بھی جگہ دی, وہاں موو کیا. اسی طرح آپ کے پاس جگہوں کی کمی تو نہیں ہے. حکومت کا, ریاست کا کام ہے کہ لوگوں کو روزگار فراہم کرے, اور روزگار نہیں دیں گے دوبارہ اسٹریٹ کرائمز بڑھیں گے, دوبارہ حالات خراب ہوں گے. مشکل سے تو جا کے کراچی ٹھیک ہوا ہے. ٹھیک ہونے سر یہ اسکولز کے حوالے سے کنفیوژن تھی جو کہ سندھ گورنمنٹ کے ترجمان کی جانب سے بیان آنے کے بعد کافی حد تک دور ہو گئی ہے, کیونکہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ جو کمرشل ایکٹیویٹی ہو رہی ہیں, خاص طور پر تمام اسکولز کو بھی نوٹسز دے دیے گئے تھے جو کہ رہائشی علاقوں میں موجود ہیں. اب وہ کنفیوژن کافی حد تک دور ہو گئی ہے. انہوں نے تو شروع سے یہی کام کیا ہے نا. پہلے انہوں نے کراچی بند کراتے تھے, اب کراچی بند نہیں ہو رہا تو دکانیں بند کروا رہے ہیں. تو کاروبار کے تو یہ لوگ خلاف ہیں. کسی قسم کا کاروبار جو لوگوں کو روزگار دیتا ہے وہ ہمیں انکریج کرنا چاہیے. دنیا کے ہر ملک میں 70% امپلائمنٹ اسمال بزنسز دیتے ہیں. ہمارے ہاں ایس ایم ایز اگر تھوڑے بہت ہیں, دیکھیں یہی ٹھیلے والے جو ہیں, یہی انہوں نے بریانی سینٹر بنا لی, کہاں سے کہاں پہنچ گیا, بندو خان کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ان ٹھیلے والوں کو انکریج کرنا چاہیے. ٹھیک ہے روڈ کے اوپر کوئی چیز آ رہی ہے تو اس کو اٹھا دیں, لیکن جو لوگ ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں, دکانیں بنی ہوئی ہیں, کرایہ دے رہے ہیں, ان کو بھی خراب کر رہے ہیں. یار یہ زیادتی ہے, اس کو بند کریں. تو سر آپ جن ایک شخصیت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, میں جو سمجھ پا رہا ہوں
آپ کا گلا میئر کراچی جناب وسیم اختر صاحب سے ہے کیونکہ ان کو کیپٹن بنایا گیا ہے، لیکن سر وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم یار کیا ہوگا اس گلستان کا، جی بالکل ٹھیک، لیکن وہ تو یہ کہتے ہیں کہ آنریبل کورٹ کے احکامات ہیں اور اس کی کمپلائنس کے لیے تمام تر ایکشن کیا جا رہا ہے، تو سر ان کو قصوروار ٹھہرانا آپ کے خیال میں درست عمل ہے؟ سر سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان کے انڈر میں نہیں آتی؟ سمپل سی بات ہے، اگر کوئی ناجائز چیز ہے تو اس کو ہٹا دیں بھائی، اس کو نوٹس دیں اور جائز طریقے سے ہٹائیں، لیکن ایک آدمی کے پاس حق ہونا چاہیے، انف اس کے پاس نوٹس پیریڈ ہونا چاہیے کہ جس کے اندر اگر وہ سمجھتا ہے کہ ناجائز ہے، اس کے ساتھ ایگریمنٹس ہیں تو وہ پیش کر اسٹے لے لے، کوئی اور بات کر لے۔ یہ غلط ہے کہ لوگوں کو بے روزگار کر دینا۔ اور کراچی میں کوئی مشکل ہے، ہفتہ بازار ہو سکتا ہے، اتوار بازار ہو سکتا ہے، پیر بازار ہو سکتا ہے، منگل بازار ہو سکتا ہے، جگہ دیں اور ان کو ٹھیلے والوں کو ادھر لگانے دیں جگہ، اور یہاں سے خود ہی موو ہو جائیں گے۔ مطلب چیز طریقے سے بھی ہو سکتی ہے، لوگوں کے ساتھ اس طرح ناجائز نہ کریں، یہ بدوائیں جو ہیں یہ تباہ کر دیں گی، یہ زیادتی ہے، یہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے حنید لکھانی صاحب، بہت بہت شکریہ اس پروگرام میں اپنا قیمتی وقت آپ نے دیا۔ ظفر، جس طرح سے حنید لکھانی اور وہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ ہمیں ایموشنل دکھائی دے رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو لوگوں کا نقصان ہو رہا ہے اس کا ازالہ کیسے ممکن ہو سکے گا۔ میں ساتھ ساتھ دیکھیں، اگر آپ لوگ تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں جو کہ بالکل جائز ہے دیکھنا چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ کراچی کی بہتری کے لیے بھی تو یہ ضروری ہے نا سر۔ آپ دیکھیں نا، جب آپ انقلاب کی ہم آپ بات کرتے ہیں تو انقلاب ایسے تو نہیں آ جاتا نا سر، بڑی قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ آج جو اس شہر کراچی کا حال تھا، ہم سب یہ کہتے تھے کہ جی کوئی سڑک ایسی نہیں بچی جہاں پر سے گزرا نہ جا سکے، کوئی ایسی مارکیٹ نہیں ہے جہاں پر سے آپ پیدل نہ چل سکیں۔ کون سی نئی سڑک بن گئی سر؟ سڑک تعمیر پہ تعمیر ہو رہی ہے۔ میں تو خیر گورنمنٹ کا ترجمان نہیں ہوں جو کہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا، سڑک نہیں بنی، کوئی نئی سڑک نہیں بنی، شہر کا حال ویسا ہی ہے۔ 1 کروڑ نوکریاں دینے کا نئی گورنمنٹ نے وعدہ کیا تھا، 10 لاکھ لوگوں سے روزگار کراچی میں چھین لیا گیا ہے۔ ابھی پرسوں نرسوں میں نے اخبار میں خود اپنی آنکھوں سے پڑھا، وہ ہاؤسنگ اسکیمز جو کراچی ٹول کے بعد بنی ہوئی تھیں کراچی میں، جس کے بڑے بڑے آفیسز تھے، جس میں کئی لاکھ کراچی کے لوگوں نے گھر لیے، پلاٹ لیے کہ جی 1 لاکھ کا پلاٹ ہے، 3000 روپے مہینہ دو، جب لوگوں نے بھر دیے 5 سال پیسے، اب اس کے بعد اخبار میں آیا وہ ساری اسکیمیں جعلی تھیں، ہم آپ کو انفارم کر رہے ہیں۔ یہ کون سا ڈرامہ ہے؟ اس وقت وہ ادارے کہاں تھے؟ کیا بل بورڈ لگے نظر نہیں آ رہے تھے؟ کیا انہی کراچی کے اخباروں میں ایڈ نہیں آ رہے تھے؟ کیا ایسی میڈیا پہ ایڈ نہیں چل رہا تھا؟ کون سے سگنل پہ ہینڈ بل نہیں بڑھ رہے ہوتے تھے؟ کس جگہ پوسٹر بینر نہیں لگے ہوئے تھے کہ فلاں جگہ گھر لے لو جی، وہاں یہ خوبصورتی ہے، یہ ہے، یہ ہے، اسکول، کالج، بنگلہ، فلانا، پارک۔ بات یہ کہ ہر ڈرامہ کراچی والوں کے ساتھ۔ ابھی ایک ہائی کورٹ، سپریم کورٹ نے ایک ہاؤسنگ اسکیم کو بین کیا ہے، بات یہ نہیں ہے، صحیح ہے، وہاں پر لوگوں نے بلینز آف روپیز کی انویسٹمنٹ بات کس کے، پیسہ کس کا لگا؟ عوام کا۔ عوام کا؟ کس شہر کے عوام کا؟ کراچی کے۔ کراچی کا۔ جس نے لگایا وہ اپنا دل پکڑ کے بیٹھ گیا نا۔ اب اس کے گھر میں کوئی شادی ہے، کوئی مرنا ہے، کوئی جینا ہے، کوئی موت ہے، اگر اس کو پیسوں کی ضرورت ہے اپنی پراپرٹی بیچ سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ کراچی والوں کے ساتھ کھیل کون سا ہو رہا ہے؟ ابھی تک دہشت گردی کے نام پہ مرتے رہے کراچی کے عوام 20 سال سے، اس کے بعد ہیٹ اسٹروک نے برابر کر دیا 4500 لوگوں کو، اس کے بعد 2 سال اور ہیٹ اسٹروک ہلکا پھلکا آ گیا۔ سیلاب کی بھی کوئی آپ امید نہیں رکھیں یہاں سے، اگر یہاں پہ سونامی، ارتھکوئک، سیلاب، زلزلہ کچھ بھی آ گیا تو آپ کے پاس نہ کوئی ایمبولینس ہے سرکاری سطح پہ، آپ ایدھی کے، چیپا کے، JDC کے، ان کے محتاج ہیں ایمبولینسز میں۔ آپ سرکاری ایمبولینس کا نام بتا دیں اگر کوئی ہے۔ آپ کے پاس ایک اسنارکل ہے 100 فٹ کی، وہ ذرا مجھے موڑ کے دکھا دیں اس والے روڈ پہ۔ آپ کس نے کہا تھا منگواؤ 100 فٹ کی اسنارکل؟ بھائی آپ کے پاس فائر بریگیڈ کی گاڑیاں نہیں، آپ کے پاس ایمبولینسز نہیں، آپ کے پاس سرکاری اسپتال ہے جنا۔ ابھی میرے ساتھ اس وقت چل دیجیے آپ 12 بجے، میں آپ کو سردی میں دکھا دیتا ہوں، کم سے کم 2000 پیشنٹس کے اٹینڈنٹ کھلے آسمان نیچے سو رہے ہوں گے۔ تو آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کو انہوں نے روزگار دیا ہے؟ کچھ بھی نہیں دیا بھائی، لوگ ذلیل ہو رہے ہیں۔ ایک پڑھا لکھا لڑکا، گریجویٹ کیا ہوا لڑکا جو ہے وہ پیزا سپلائی کرتا ہے بائک کے اوپر، رائڈر ہے۔ یہ حال ہے کراچی کے نوجوان کا، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں۔ MBA کیے ہوئے لڑکے کو 12000 روپے کی نوکری مل جائے تو اپنی گیدرنگ میں سب سے اچھا کہلاتا ہے وہ، کہ یار ہمارے بیچ میں ان کو نوکری مل گئی 12000 روپے کی۔ 12000 روپے، یعنی کہ اگر وہ صرف 3 وقت کی روٹی اپنے گھر میں لے جا رہے ہیں نا، 20 روٹی، تو اس کا مہینے خرچہ 6000 روپے خالی روٹی۔ ٹھیک، اس طرح کی صورتحال اور دن بدن جو ہے وہ بگڑتی جا رہی ہے، اور انفیکٹ بڑے ایسے لوگ ہیں جو کہ کئی مہینوں تک جو ہے وہ تنخواہ کے لیے ترستے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کے میڈیا چینلز میں دیکھ لیں کہ بالکل یہ بڑا برا حال ہوا ہے۔ حکیم صاحب مجھے بتا دیجیے گا، اب آپ کا لائن آف ایکشن کیا ہے؟ جس طرح سے یہ ہر کسی کے اندر یہ درد تو ضرور موجود ہے کہ جی ان مارکیٹس کا یہ حال کر دیا ہے، ان تاجروں کا یہ حال کر دیا ہے، کوئی دادرسی کر بھی رہے ہیں نہیں کر رہے، اور اب آپ لوگ کیا اسٹیپ لینے جا رہے ہیں؟ سر دیکھیں 69 مارکیٹس ہیں KMC کی، 3 مسمار کر چکے ہیں، 66 باقی، 41,000 شاپس ہیں، اور ہم کہتے ہیں 41,000 خاندان جڑے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ اس طرح اگر مسمار کرتے گئے اور بغیر کوئی الٹرنیٹ دیے تو بے روزگاری تو بڑھے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو آپریشن کیا گیا ہے، جن کی دکانیں مسمار کی گئی ہیں، ان کو الٹرنیٹ دیا جائے تاکہ وہ اپنا روزگار کر سکیں۔
اور جن دکانوں کی لسٹ یا جو مارکیٹ سے ان کی لسٹ آئی ہے کہ ان کو مسمار کیا جائے گا، اس سے پہلے کہ آپ ان کو مسمار کریں ان کو بھی الٹرنیٹ دیں. جگہیں بہت ہیں KMC کے پاس. دیکھیں یہ جو پلازا بنا ہے پارکنگ پلازا، یہاں پر شاپس ہیں خالی پڑی، وہاں ہیروئن بیٹھ رہے ہوتے ہیں، وہاں آپ وہاں منتقل کریں، ان کو نہیں دے رہے. ٹھیک ہے، بات کیا ہو رہی ہے کہ سارا جو ہے سپریم کورٹ کے آڑ لے کر لوگوں کو یقین دہانی دی جا رہی ہے، لیکن کسی کو الٹرنیٹ دیا نہیں جا رہا اب تک. دیکھیں خدشہ یہ بھی ہے کہ جہاں دکانیں مسمار کی گئی ہیں، آیا مستقبل میں کیا من پسند لوگوں کو وہاں بٹھا تو نہیں دیا جائے گا؟ من پسند لوگوں سے مراد آپ کی کیا ہے؟ دیکھیں پہلے بھی یہ ہوا ہے کہ اپنے چہتے کو جو لوگ ہوتے ہیں ان کو دیے جاتا ہے وہ جو ابھی یہ جو متاثر ہوئے ہیں نا، ہمیں یہ بھی خدشہ ہے کہ ان لوگوں کو شاید دکانیں نہ ملیں اور اپنے جو ان کے من پسند لوگ ہوں گے جو سفارشات لے کر آئیں گے ان کو دکانیں دے دی جائیں گی، ان کو متاثر جو ہے یا متاثرین ظاہر کر دیا جائے گا. تو خدشات تو بہت سارے ہیں. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ اگر اس طرح کارروائیاں چلتی گئیں تو ہر شہری آج پریشان ہیں. جن کی دکانیں نہیں گریں وہ بھی پریشان ہیں. کاروباری سچویشن ویسی خراب ہے اور اس طرح آپریشن کرنے سے کراچی میں افراتفری پھیل رہی ہے اور تجارت جو ہے وہ دن بدن جو ہے وہ خراب ہوتی جا رہی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ الٹرنیٹ دیں اور اس کے بعد آپ کو جو دکانیں مسمار کرنی ہے. پھر میں چاہوں گا کہ کلوزنگ اسٹیٹمنٹ آپ کی طرف سے آ جائے. گو کہ آپ نے ایک بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ جتنی بھی منسٹریز ہیں، جتنی بھی کارکردگی دیکھنی ہوتی ہے، جتنے بھی منسٹرز ہوتے ہیں، میں اسپیسیفکلی سندھ گورنمنٹ کی بات کر رہا ہوں، ان کی کارکردگی ہمیں سندھ کی سطح تک ہی دکھائی دیتی ہے. آپ نے بڑی اچھی نشاندہی کی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کی. انفیکٹ اگر سپریم کورٹ کے احکامات ہوتے ہیں، اگر ہم ایڈورٹائزنگ ایجنسی کی بات کر لیں، جو بل بورڈز کے خلاف کارروائی ہونی تھی وہ پورے پاکستان میں ہونی تھی. ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کراچی کے اندر سے تمام جگہوں سے بل بورڈ ہٹا دیے جاتے ہیں، بڑی بڑی ہوڈنگز ختم کر دی جاتی ہیں، لیکن جیسے ہی آپ حیدرآباد اور اس سے آگے آپ کو تمام تر سچویشن ویسے دکھائی دیتی ہے. تو اس کا کوئی حل ہے یا تو یہ محرومیوں کی طرف معاملات جا رہے ہیں؟ بات محرومیوں کی طرف ہی جا رہی ہے. بالکل سیدھی ان کی بات سے ہی ایک اور بات نکلتی ہوئی نظر آ رہی ہے. انہوں نے بولا کہ پارکنگ پلازا کے اندر ہیروئن چی پڑے ہوئے ان کو وہاں سے نکالا جائے. تو میں تو صرف اتنی سی بات کروں گا، کیا ہیروئن چی اس معاشرے کا حصہ نہیں ہے؟ گورنمنٹ نے ان کے لیے کوئی ریہیبلیٹیشن سینٹر بنایا ہے؟ اب خان صاحب نے تو بولا نا کہ جی وہ کھانے کھلانے کے لیے پنجاب میں سینٹرز بنائے جائیں گے، ان کے رہائش کے لیے اقدامات کیے جائیں گے. ایک ریہیبلیٹیشن سینٹر نہیں ہے. ایک ہمارے گھر میں، ہمارے معاشرے میں کوئی شخص نشے کی لت میں مبتلا ہو جائے بے روزگاری کی وجہ سے، بے انتہا فلاحی ادارے تو کام کر رہے ہیں نا. دیکھیں میں سرکاری سطح پر نہیں ہے، بالکل فلاحی ادارہ ہفتے کے 12,000 روپے بھی لے رہا ہے. اس کے انجیکشن کی فیس، اس کی دوائیوں کے، اس کو سلانے کے، اس کے نہلانے دھلانے کے، اس کے آرام کے نہیں دے سکتا ہے غریب آدمی 48,000. یہ سب ریاست کی ذمہ داری ہے. ریاست اپنی ذمہ داری کو سمجھے. صحیح ہے آپ کو شہرت چاہیے، ٹی وی پہ آنا ہے، پریس کانفرنس کرنی ہے، اس نام پہ کر لیں کہ ہم نے 20 غریبوں کو گھر دے دیے. اس پہ بھی میڈیا آپ کو دکھا دے گا یار آپ نے 2,000 کے گھر اجاڑ دیے. یہ بتاتے ہوئے آپ کو بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے، آپ بڑے غصے میں سوالوں کا جواب بھی بغیر جا رہے ہیں. بھائی یہ کمال نہیں ہے، چاہے وہ سعید غنی صاحب ہوں چاہے کوئی بھی ہو، یہ کمال نہیں ہے. آپ لوگوں کو برباد کر رہے ہیں، لوگوں کی کمر توڑ رہے ہیں. ٹیچرز جو ہے پرائیویٹ اسکولوں کے وہ نوکری ڈھونڈ رہے ہیں دوسرے اداروں میں. جب وہ بھی آدھے سیشن میں چھوڑ کے جائیں گے تو بچوں کا مستقبل کہاں گیا؟ ٹھیک، تو آپ نے تو پورا سسٹم تباہ کر دیا ہے صرف سستی شہرت کے چکر میں. ظفر عباس بہت بہت شکریہ آپ کا، اس پروگرام میں آپ نے ہمیں جوائن کیا. حکیم شاہ آپ کا بھی شکریہ کہ اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. پروگرام دو ٹوک سے فواد عمر کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.